एपिसोड 24। हमारा सफर जारी था कि एक रोज अरगौन घबराया हुआ मेरे चौबी कमरे में आया। हवा की रफ्तार तूफान की पेशनगोई कर रही है। इस मौसम में अक्सर हलाकत का तूफान आया करते हैं, इसलिए हमें जहाज का रुख साहिल की तरफ मोड़ देना चाहिए। हम जितनी जल्दी और साहिल से जिस कदर करीब जा सके बेहतर है। हमें किधर का रुख करना चाहिए अरगौन? उसने चमड़े के टुकड़े पर कशीदा एक नक्शा मेरे सामने फैला दिया। हम जिस समंदर में सफर कर रहे हैं उसके एक जानिब सलामा और दूसरी जानिब नमोर्निया था, और उन दोनों मुल्कों के माबैन कहीं कहीं समंदर की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती थी, वरना बेशतर हिस्से में खासी कमी रही थी। शुमाल में बकौल अरगौन इतना वसी और बेकरार समंदर था कि अब तक कोई जहाज उसके दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच सका था, इसलिए शुमाल की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, और आतशी सरजमीन भी बहुत दूर थी। अरगौन ने बताया कि उस अरगौनी समंदर में जब भी तूफान आता है तो कई कई रोज बल्कि हफ्तों जारी रहता है। अगर हम बादबान लपेटकर लंगर अंदाज हो जाएं तब भी उन तूफानों के सामने नहीं टिक सकते। हम न सलामा वापस जा सकते थे और ना ही नमोर्निया, इसलिए सिर्फ जुनूब का ही रास्ता बाकी रह गया था। सो हमने जुनूब की तरफ सफर जारी रखा, लेकिन चंद घड़ियों के अंदर अंदर तूफान ने हमें अपनी लपेट में ले लिया। समंदर में कोह पैकर लहरें उठने लगी थी, हवाओं की शिद्दत बढ़ती चली गई। जहाज बेकाबू होकर एक तिनके की मानिंद इधर उधर भटकने और डोलने लगा। यूं लगता था जैसे हर लहर हमें अथाह गहराइयों में डुबोने को बेताब और हर झक्कड़ जहाज को पाश पाश करने के लिए बेकरार है। हम 2 रोज तक बिखरे हुए समंदर से लड़ते और साए साए करते झक्कड़ों के थपेड़े बर्दाश्त करते रहे, लेकिन तीसरे दिन किसी में मुकाबले की ताब ना रही और जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठने लगा। मगर फिर अचानक ही एक मुअज्जर रुनुमा हुआ, और जिस तंदी और तेजी से तूफान आया था उसी सूरत के साथ फरो भी हो गया, लेकिन जाते जाते वो अपनी लपेट में बहुत से मल्ला भी ले गया था। मौत के सामने मुसलसल शब रोज काम करने वाले हमारे साथी अभी दम भी न लेने पाए थे कि मैंने उन्हें आराम से पहले पानी निकालने और जहाज की सफाई करने का हुक्म दे दिया। उसके साथ ही मैंने अरगौन को हिदायत कर दी कि अब खाने पीने की राशनबंदी कर दी जाए, और जो उसकी खिलाफ वर्जी करे उसे समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिया जाए। ये इसलिए जरूरी था कि खुराक का बहुत सा जखीरा तबाह हो गया था और पीने का पानी भी खत्म होने वाला था। पीलू की हालत अगरचे बहुत खराब थी, मगर चूंकि उसने अपने आप को जहाज का तबीब बना लिया था, इसलिए मैंने उसे जख्मियों और बीमारों की खबरगिरी का हुक्म दिया। तो वो बोला, मैं तो अभी खुद बीमार हूं, उनका इलाज कैसे करूं? हिम्मत से काम लो पीलू, साथियों के सामने अच्छी मिसाल पेश करो। बुरा वक्त गुजर चुका है, चलो जाओ। मैंने उसे दिलासा दिया तो वो चला गया। अरगौन ने, जो अब मेरी जगह कमान संभाले हुआ था, खिड़की से झांकते हुए बोला, तुम गलती पर हो सरफरोश, बुरा वक्त गुजरा नहीं है बल्कि अब आने वाला है। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। अरगौनी समंदर के ये तूफान हमेशा 2 हिस्सों में आते हैं। ये तूफान जो गुजर गया है वो पलट कर आएगा, और हो सकता है एक पहर, एक दिन या इससे भी ज्यादा देर में आए, मगर आएगा जरूर, और अपने दामन में पहले से ज्यादा शिद्दतें और ज्यादा हराकत खेजी लाएगा। ये सुकून वक्ती है। मुझे अरगौन की बात पर यकीन करना पड़ा, क्योंकि अब तक उसने जो भी पेशनगोई की थी हर्फ पर हर्फ दुरुस्त साबित हुई थी। क्या तुम्हें अंदाजा है कि हम इस वक्त कहाँ हैं? नहीं, बस मैं इतना कह सकता हूं कि तूफान हमें जुनूब की तरफ ही लाया है। तो फिर अपने आदमियों से कह दो कि वो जहाज को जुनूब की तरफ धकेलना शुरू कर दें, क्योंकि हवा बिल्कुल थम गई है। शायद हम आतशी सरजमीन के करीब पहुंच गए हों और हमें को बंदर का दिखाई दे जाए जहां हम पनाह ले सकें। क्या तुम कोई ऐसी बंदर का जानते हो? नहीं, बहुत कम सरामानियों ने आतशी सरजमीन देखी है। कहते हैं कि उसके तपते हुए सहरा सिर्फ मंगराली उबूर कर सकते हैं, जो उस सरजमीन की दूसरी जानिब रहते हैं। मुझे मंगरालों से कोई दिलचस्पी ना थी। मैंने आसमान की तरफ देखा जो बादलों से साफ था, समंदर भी पुरसुकून था। अरगौन, क्या तुम्हें यकीन है कि तूफान दोबारा भी आएगा? जैसे मुझे अपने वजूद का यकीन है, इसी तरह तूफान की वापसी का भी यकीन है। तो फिर अपने आदमियों से कह दो कि वो खेलना शुरू करें। मैं जानता हूँ बुरी तरह थके हुए हैं, लेकिन हमें सफर बिला ताखिर जारी रखना है। शाफरान से कहो वो जैसे चाहे उनसे काम ले। जहाज की हालत ऐसी नहीं है कि दूसरे तूफान का मुकाबला कर सके, जो बकौल तुम्हारे पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगा। फिर मैं भी अपने 24 कमरे से निकलकर अरशे पर चला गया और साथियों का हौसला बढ़ाने लगा। उस तूफान में हमारे जहाज का मस्तूल भी टूट गया था। हमारे पास फालतू मस्तूल तो था, मगर हम उसे रसद नहीं कर सकते थे। डर था कि इस दौरान कहीं दूसरा तूफान ना आ जाए। मैंने एक साथी को टूटे मस्तूल पर चढ़ाया और कहा कि वो अपने आप को रस्सियों के साथ जकड़ ले और तहद्दे नजर देखता रहे। जो ही उसे जमीन दिखाई दे चिल्लाकर मुझे बताए, ताकि हम जल्द अज जल्द वहां पहुंचने की कोशिश कर सकें। मैंने सोचा था अगर हमें आतशी सरजमीन का साहिल दिखाई दे जाए तो हम जहाज को वहां ले जाएंगे। हमारे पास इतने आदमी थे कि हम रेतीले साहिल को खोदकर फेरा नामी उस जहाज को खड़ा कर सकते थे। फिर तूफान गुजरने के बाद बंदरगाह तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मेरे साथी मुसलसल 5 घंटे तक जहाज खेलते रहे। इतने में मस्तूल पर चढ़ा हुआ आदमी एक जानिब इशारा करके चिल्लाया, उधर देखो, एक जहाज डूब रहा है। डूबते हुए जहाज से हमें खुराक और दूसरा सामान मिल सकता था, जो हमारे फौरी मसाइल हल कर देता। क्या तुम पहचान सकते हो वो जहाज किसका हो सकता है? हाँ, अज़्ज़ाक़ों का जहाज लगता है, क्योंकि उसकी नोक पर इंसानी खोपड़ी आवेजा है। उसका मस्तूल टूट चुका है
اور اگلا حصہ غرقاب ہو رہا ہے، مگر اس پر عورتیں دکھائی دے رہی ہیں، بہت سی عورتیں ہیں۔ عورتوں کے ذکر پر میرے ساتھیوں میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ یہ سرگوشیاں نئی مشکلات کا پیش خیمہ ہو سکتی تھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے ارغون؟ میں نے پوچھا۔ ارغون دوربین اٹھا کر ادھر دیکھنے لگا، حالانکہ مجھے اس جہاز پر عورتیں ہاتھ اور رنگین کپڑوں کے ٹکڑے ہلاتی صاف دکھائی دینے لگی تھیں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ وہی جہاز تو نہیں جس پر زینہ کو سزا بھگتنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس پر تو بہت سی عورتیں ہیں۔ ارغون نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، تم جہاز کے بارے میں بتاؤ۔ جہاز تو قزاقوں کا ہی لگتا ہے، اس کی حالت خراب ہے مگر وہ ڈوب نہیں رہا۔ اگر یہ قزاقوں کا جہاز ہے تو قزاق کہاں ہے؟ یا یہ عورتیں بحری قزاق ہیں؟ نہیں، اس نے دوربین مجھے دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے انہوں نے یہ عورتیں کسی دوسرے جہاز سے اس پر منتقل کی ہوں گی۔ خیر، پتہ چل جائے گا، تم جہاز اس کے قریب لے چلو، ہو سکتا ہے قزاق نچلے حصے میں چھپے ہوئے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ساری حقیقت ہمارے علم میں آ گئی۔ یہ واقعی وہی جہاز تھا جس پر زینہ سزا بھگت رہی تھی۔ قزاقوں نے اسے گھیر کر کپتان کو، جو اس جہاز پر واحد مرد تھا، قتل کر دیا اور ان مجبور عورتوں پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ پھر اس جہاز کو ڈبونے کی غرض سے نقصان پہنچا کر بھاگ نکلے، مگر جہاز قابل مرمت تھا۔ اس لیے میں نے ارغون سے کہا، اب تم ہی کپتان ہو ارغون، ہمارے جہاز سے ضرورت کی ہر چیز اور 150 آدمی لے سکتے ہو۔ اس جہاز کی مرمت کرو اور اسے قابل استعمال بنا لو، تب تک ہم یہی لنگر انداز رہیں گے۔ یہ سن کر ارغون نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے طوفان اتنی جلدی نہ آئے۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ ارغون میری تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان عورتوں کو کیا ہوگا؟ تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ سلامانی دستور کے مطابق تو انہیں تناسب کے اعتبار سے بانٹ لینا چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں مجھے اس کی تجویز سے اتفاق کرنا ہی بہتر محسوس ہوا، کیونکہ پیلو نے بھی اس کی تائید کرتی تھی۔ میں نے پیلو سے کہا کہ وہ سب سے پہلے زینہ کو تلاش کر کے اس کا خاص خیال رکھے۔ ہمیں اپنے ساتھیوں کی وجہ سے جہاز کی مرمت میں زیادہ دیر نہ لگی۔ باقی انتظامات بھی جلد ہی مکمل ہو گئے، اور جب میں ہر طرف سے فراغت پا کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں زینہ کے ساتھ ایک اور عورت بھی موجود تھی، جس نے اپنا نام شہزادی مرندہ بتایا۔ زینہ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مرندہ نے مجھے بتایا کہ زینہ قزاقوں کا مسلسل شکار بنتی رہی ہے، اس لیے اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے اور پیلو کو نوچ کھسوٹ کر کیبن سے نکال دیا۔ میں بھاری دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ عرشے پر آ گیا۔ زینہ کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی یادیں مجھے بری طرح ڈسنے لگی۔ اس نے میری وجہ سے کتنے دکھ اور کتنے صدمے جھیلے تھے۔ میرا جی چاہا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں اور دل کا غبار ہلکا کر لوں، مگر اتنے میں مجھے اپنے کندھے پر کسی کے نرم نرم ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ میرے سامنے سر و قامت مرندہ کھڑی تھی، سیاہ بالوں اور بادامی آنکھوں والی یہ لڑکی جو اپنے آپ کو منگرال شہنشاہ چموتان کی بیٹی کہتی تھی، اگرچہ بہت خوبصورت تھی، لیکن میرا دل اس کی پکار نہ سن سکا۔ میں نے اسے ٹال دیا اور سوچنے لگا کہ قدرت میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کرتی ہے۔ میں نے لالا کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، مگر میری مجبوریوں نے مجھے چپ کا زہر پلایا تو وہ مجھ سے روگردانی کرنے لگی، اور اب جبکہ میں لالا کا لگایا ہوا زخم زینہ سے بھرنا چاہتا تھا تو اس نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آخر میرے مقدر میں اتنی محرومیاں کیوں لکھ دی گئی ہیں؟ میں نے پھر زینہ سے بات کرنی چاہی، لیکن وہ یوں سکڑ سے مٹ کر پیچھے ہٹ گئی جیسے مجھ سے بری طرح خوفزدہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں دہشت اور کرب کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں اس کے رد عمل کا سبب جان چکا تھا، مگر اب سوال یہ تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کس طرح اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ پہلی شب جب مرندہ میرے پاس آئی تھی تو میں کچھ اور سمجھا تھا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ میری غلط فہمی تھی۔ میں نے اس کی کسی عدم سپردگی کی کیفیت محسوس نہ کی، لیکن وہ ہر وقت میری طرف دیکھتی اور عجیب انداز سے مسکراتی رہتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہو، یا جیسے اس نے میرے دل کا حال پڑھ لیا ہو۔ اس کا رویہ ہم سب کے ساتھ ایسا تھا جیسے ہم اس کے محکوم اور غلام ہوں۔ ہمیں دوبارہ سفر شروع کیا تیسرا دن تھا کہ ہوا دوبارہ چلنی شروع ہو گئی۔ آسمان پر بادل بھی گر گر کر آنے لگے اور لہریں بھی بلند و شوریدہ سر دکھائی دینے لگی۔ یہ سب بقول ارغون طوفان کی واپسی کے آثار تھے۔ میرے ساتھی جتنی تیزی سے جہاز چلا سکتے تھے اپنی چکوں کی مدد سے چلاتے رہے، اور یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا کہ طوفان کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں ساحل نظر آ گیا۔ یہ بے شجر و بے گیا ساحل آتشی سرزمین کا ہی تھا۔ تحد نظر ریت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ میرے ساتھی ساحل پر اترنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور ایک کشتی میں زینہ، مرندہ، پیلو، شافران اور چند دوسرے لوگوں کے ساتھ ساحل پر آ گیا۔ میں نے اپنے ساتھ آنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا۔ زینہ کے سوا وہ سب خود ہی میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے، مگر میں زینہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے اسے بھی ساتھ لیتا آیا۔ ہم ساحل پر اتر رہے تھے کہ صحرا کی جانب سے طوفان گرد و غبار آیا اور وہ جہاز کو بہا لے گیا۔ تیز ہواؤں نے جہاز فیرا کو جلدی ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ طوفان باد و بارہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ میں نہیں جانتا، البتہ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ صحرا کے سینے سے اٹھنے والے بگولوں نے ہمیں ریت میں دفن کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن خوش قسمتی سے ہم بچ گئے تھے۔
ہمیں اس لقودق صحرا میں سفر کرتے کئی روز ہو گئے تھے. دن میں سورج ہم پر آگ برساتا لیکن رات اپنے دامن میں ایسی ٹھنڈ لی اترتی کہ ہم ٹھٹرنے لگتے. ان چند روز میں مجھ پر بڑے عجیب و غریب انکشافات ہوئے تھے جنہوں نے مجھے بری طرح چکرا کر رکھ دیا تھا. اور یہ انکشافات مرندہ نے کیے تھے جسے اب میں منگرال شہنشاہ چموتان کی بیٹی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا تھا. مرندہ کا مزاج اور طور طریقے بھی شہزادیوں جیسے ہی تھے. اس نے مجھے بتایا تھا کہ میرا ہم شکل میرا جڑواں بھائی منگرالوں کی سرزمین پر پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد چموتان نے اسے اپنا وزیر بنا لیا ہے. اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے اور اس نے میری تلاش میں ہر طرف آدمی بھیج دیے ہیں. مرندہ نے یہ انکشاف کبھی ایک ساتھ نہیں کیے تھے. جب کبھی وہ ترنگ میں ہوتی تو مجھے ایک آدھ بات بتا دیتی تھی جس سے میرا جذبہ تجسس دوچند ہو جاتا اور جب میں اسے مزید کچھ بتانے کے لیے اصرار کرتا تو وہ خاموشی اختیار کر لیتی تھی. صحرا کے افق پر برف پوش چوٹیوں والے پہاڑ دکھائی دیتے تھے. مرندہ نے بتایا تھا کہ ان پہاڑوں کے اس پار منگرال بستے ہیں اور اس کا باپ ان پر حکمرانی کرتا ہے. ہمارا سفر مسلسل جاری تھا مگر وہ پہاڑ اب بھی اتنے ہی دور تھے جتنے دور پہلے روز دکھائی دیتے تھے. حقیقت یہ تھی کہ اس صحرا میں پانی کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا مگر میں نے پانی کے اصول کا طریقہ معلوم کر لیا تھا. میں جانتا تھا کہ عام موسم میں ہوا سمندر کی جانب سے صحرا کی طرف چلتی ہے اور اپنے ساتھ نمی کے بخارات لاتی ہے. چنانچہ رات کے پہر میں ریت میں دبے ہوئے پتھر ایک ڈھیر کی صورت میں جمع کر لیتا. ٹھنڈے پتھروں پر نمی جمع ہو کر قطروں کی صورت اختیار کر لیتی اور یہی قطرے نہ صرف ہماری پیاس بجھانے کے کام آتے بلکہ میں ان سے وہ چھوٹا سا مشکیزہ بھی بھر لیتا جو شافران نے جہاز سے آتے وقت اپنی پیٹی کے ساتھ باندھ لیا تھا. کھانے کا مسئلہ بھی مرندہ کی مدد سے کسی حد تک حل ہو گیا تھا. مرندہ نے بتایا تھا کہ اس صحرا میں ایسے سانپوں کی کمی نہیں جو زہریلے نہیں ہوتے. چنانچہ ہم تلوار کی مدد سے روز اتنے سانپ مار لیا کرتے تھے جنہیں بھون کر ہماری بھوک مٹ جاتی تھی. مرندہ نے یہ بھی بتایا کہ دور دکھائی دینے والے پہاڑوں سے پہلے ایک نخلستان واقع ہے. جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہماری خاطر مدارت کی جائے گی اور شاید چمپوتان کو ہماری آمد کا پیغام پہنچا دیا جائے گا. یہ پیغام ملتے راجدھانی سے ایک گروہ ہمیں لینے کے لیے آ جائے گا. میرے لیے اب یہ سوچ پریشان کن تھی کہ میرا ڈپلیکیٹ راجدھانی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز میرا انتظار کر رہا ہے. وہ جس حیثیت میں تھا میرے ساتھ ہر سلوک کر سکتا تھا. پہلے تو میں اس کی تلاش میں آچھی سرزمین پہنچنا چاہتا تھا مگر اب میں اس شش و پنج میں تھا کہ منگرالوں کی راجدھانی جاؤں یا نہ جاؤں. لیکن وہاں جائے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہ تھا. اب کبھی کبھی میرے سر میں درد بھی ہونے لگا تھا. جب کبھی میرے سر میں درد کی لہر اٹھتی میں سوچتا تھا کیا میرے ڈپلیکیٹ کے سر میں بھی درد کی ایسی لہریں اٹھتی ہوں گی اس لیے کہ کمپیوٹر کی لہریں اس سے ٹکراتی اور اسے بھی کھوجتی ہوں گی. زینہ کی حالت ویسے ہی تھی. وہ اب تک نہ مجھے پہچان سکی تھی اور نہ ہی پیلو کو. صرف شافران ایک ایسا فرد تھا جس کے ساتھ وہ قدرے مانوس ہو گئی تھی. وہ بھی پوری طرح اس کی نگہداشت کرتا تھا. ایک رات پیلو نے مجھ سے کہا زینہ کی وجہ سے ہم تیزی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. وہ پاگل ہو گئی ہے. جب میں اسے جنونی حالت میں دیکھتا ہوں تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے. کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ وہ زندگی بھر پاگل رہنے کے بجائے مر جائے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو پیلو؟ ہم دل پر پتھر رکھ کر اسے یہیں صحرا میں چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں تو بہتر ہوگا. یہ سن کر مجھے دھچکا سا لگا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جو معلم اخلاق تھے وہ وقت یاد کرو جب تمہاری زندگی بچانے کے لیے میں نے اسے پکڑا تھا. پھر سرامانی رسم و رواج کے مطابق وہ میری بیوی بنی تھی. میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. میں آج بھی معلم اخلاق ہوں. وقت نے میرے ہاتھ میں تلوار تھما دی تھی اور وقت نے وہ تلوار میرے ہاتھ سے چھین لی ہے. طاقت اور اقتدار آنی جانی چیزیں ہیں لیکن علم و اخلاق کو زوال نہیں. میں نے تو یہ بات اس لیے کہی تھی کہ وہ ناقابل علاج ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حسن و جوانی اسے پھر درندگی کا شکار بنا دے. نہیں پیلو اب وہ میرے ساتھ ہے. میں ایسی نوبت نہیں آنے دوں گا. یہ بتاؤ تم نے یہ مشورہ مرندہ کے کہنے پر تو نہیں دیا مجھے؟ نہیں جناب. آپ کو شک کیسے ہوا؟ اس لیے کہ وہ زیادہ تر تم سے ہی باتیں کرتی ہے. ہاں کپتان. اور وہ باتیں صرف آپ کے اور زینہ کے متعلق ہوتی ہیں. ایسا لگتا ہے وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتی ہے. ہم اس وقت پتھروں پر جمع ہونے والے قطرے سمیٹ کر مشکیزہ بھر رہے تھے. رات کا پچھلا پہر تھا اور سردی بہت بڑھ گئی تھی. اتنے میں زینہ کرانے لگی. میں نے پلٹ کر دیکھا. وہ سردی سے کانپ رہی تھی. شافران نے جلدی سے اسے اپنی آنکھوں سے شفقت میں سمیٹ لیا جیسے ماں بچے کو سردی سے بچانے کے لیے گود میں بھر لیتی ہے. پیلو سونے کے لیے چلا گیا مگر میں وہیں بیٹھا سوچتا رہا. نہ جانے کیا بات تھی کہ اب میں پہلے سے کہیں زیادہ جذباتی ہو گیا تھا. زندگی نے میرے ساتھ کتنا بے رحمانہ سلوک کیا تھا. میرا جی چاہتا تھا کہ میں مر جاؤں لیکن جب کبھی ایسا موقع آتا تھا تو میں لاشعوری طور پر اپنے تحفظ اور بقا کے لیے سینہ سپر ہو جاتا تھا. میرے متضاد خیالات کی راہ یہیں تک پہنچی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کچھ کھٹکا سا سنائی دیا. میں نے پلٹ کر دیکھا. قریبی چٹان کے ساتھ شہزادی مرندہ کھڑی تھی. وہ سرو قامت تھی اور پچھلے پہر کی چاندنی میں اس کا حسن بے پناہ لگ رہا تھا. اس نے عجیب سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا مجھے سردی لگ رہی ہے سرفروش. سردی تو مجھے بھی لگ رہی ہے. میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے زینہ کی طرف انگلی اٹھا دی جو شافران کی آغوش شفقت میں سمٹی ہوئی تھی. یہ کبڑا جانور بھی جانتا ہے کہ صاحبان کیسے بنایا جاتا ہے.
میں سر سے پاؤں تک کانپ کر رہ گیا۔ صبح جب ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو مرندہ میرے قریب آ گئی۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی سرفروش۔ کیسا فیصلہ؟ تم دونوں بھائیوں میں سے کون بہتر ہے، تم یا وہ؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ میرے ڈپلیکیٹ سے بھی مل چکی تھی۔ میں بہت کچھ جاننے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ میں اس سلسلے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم ضرور جاننا چاہو گے، مجھے بھی تم سے دلچسپی ہے۔ میں اس سلسلے میں پیلو کو کریدتی رہی ہوں، اس نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، مگر وہ باتیں نہیں بتا سکا جو میں جاننا چاہتی تھی۔ میں تم سے بات کرنے کے لیے مناسب وقت کی منتظر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جب نخلستان تک صرف 5 یوم کا سفر باقی رہ جائے تو بات کروں گی، اور اب وہ وقت آ گیا ہے۔ تم اپنے جڑواں بھائی کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ سب کچھ جو تم جانتی ہو۔ عجیب سی بات ہے کہ جب اس نے تمہارے بارے میں سنا تو بولا کہ تم اس کے جڑواں بھائی ہو، اور وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہے۔ تم دونوں کیسے جڑواں بھائی ہو جو ایک دوسرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ سب کچھ جاننے سے میری مراد بچھڑنے کے بعد کے حالات ہے شہزادی، مگر اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں زندہ ہوں؟ سراما سے گھڑ سوار آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اسے وہاں کے مہا پجاری نے بھیجا ہے، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ تمہارا جڑواں بھائی یہاں پہنچا ہے یا نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حرکت کریٹ کی ہوگی، لیکن ان باتوں کا آغاز جس انداز سے ہوا تھا وہ کچھ اور ہی غمازی کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا اندازہ ہے کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے کون بہتر ہے؟ میں فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی سرفروش۔ مرندہ نے بتایا تھا کہ ہم 5ویں روز نخلستان تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی بات درستی ثابت ہوئی۔ وہاں شہزادی کی وجہ سے ہماری بڑی آؤ-بھگت کی گئی۔ ہمیں کھانے کو عمدہ غذا اور پہننے کو نئے کپڑے دیے گئے۔ چشمے کے سامنے وہ درہ تھا جہاں سے منگرولوں کی جماعت آنے والی تھی اور جس کا ذکر مرندہ نے کیا تھا۔ مرندہ دن میں تو مقامی لوگوں کے ساتھ رہتی، لیکن رات ہوتی ہمارے پاس آ جاتی تھی۔ مقامی لوگ قداور تھے۔ مرندہ نے بتایا وہ منگرولوں کے نچلے درجے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی عورتیں اس طرح نقاب ڈالتی تھی کہ چہرے کا ظاہری حصہ ڈھکا رہے مگر آنکھیں آزاد رہیں۔ کچھ منگرول ٹوپی پہنتے تھے اور کچھ پگڑیاں باندھتے تھے۔ ان لوگوں نے ہمارا پرتپا خیر مقدم کیا تھا، اور یہ میرے لیے بڑی ہی تعجب خیز بات تھی کہ ہمارا خیر مقدم اور مہمانداری میرے ڈپلیکیٹ کی ہدایت پر کی گئی تھی جو وہاں وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ صحرا کے پرصحبت سفر کی تھکن اور نقاہت 2-3 روز میں ہی جاتی رہی۔ جب ہم ساحل پر اترے تھے اور سفر کا آغاز کیا تھا تو کل 9 افراد تھے، مگر نخلستان تک پہنچتے پہنچتے صرف 5 رہ گئے تھے، میں، زینہ، مرندہ، پیلو اور شافران۔ میں نے ایک بار بھی زینہ سے بات کرنا اور اسے اپنا رشتہ یاد دلانا چاہا، مگر وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی، اور پھر یوں شافران سے لپٹ گئی جیسے کوئی خوفزدہ بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ شافران بڑے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا اور اسے تھپکنے لگا۔ مرندہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے الگ لے جا کر بولی، اس کا پاگل پن کبھی ٹھیک نہیں ہوگا سرفروش۔ ہمارے ملک بیکال میں ایسے لوگوں کے لیے ایک مقام مخصوص کر دیا گیا ہے جہاں دیوانوں کی خبرگیری اور نگہداشت کی جاتی ہے۔ میں اسے وہاں بھجوا دوں گی۔ نہیں شہزادی، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں یہ بات پسند نہیں کروں گا۔ زینہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ سرامانی قانون کے مطابق اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ ہش، اب تم سراما میں نہیں ہو، اور پھر کیا تم ایک ایسی عورت کے شوہر کہلانا چاہتے ہو جو قزاقوں کی بربریت کے اس قدر نشانہ بنی کہ اپنا ذہنی توازن تک کھو بیٹھی؟ مجھے مرندہ کی اس بات پر غصہ آ گیا۔ تم بھی تو قزاقوں کے قبضے میں تھی شہزادی، انہوں نے تمہارے ساتھ بھی تو وہی سلوک کیا ہوگا جو زینہ کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے پرغرور انداز سے اپنی گردن کو جھٹکا دیا۔ میں منگرول شہنشاہ کی بیٹی ہوں سرفروش۔ قزاقوں کو میرے سامان سے ثبوت مل گئے تھے جس سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی تھی۔ پھر میں نے ان سے گرہ زر تاوان ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، اس لیے ان کی درندگی سے محفوظ رہی ہوں۔ دوسرے جب انہوں نے مجھے قیدی بنایا تو وہ زینہ کے جہاز پر قابض ہو چکے تھے اور زینہ ان کی مسلسل درندگی کا شکار بن رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر وہ شہزادی ہے تو اس نے میری طرح قزاقوں سے زر تاوان ادا کرنے کا وعدہ کیوں نہ کیا۔ اگر وہ ایسا کرتی تو ان کی درندگی سے یقیناً محفوظ رہتی۔ تم خوش قسمت ہو شہزادی۔ میں نے اسے مختصر سے جواب دیا۔ میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اگر زینہ ان سے زر تاوان دینے کا وعدہ کر بھی لیتی تو ملکہ فیروز کی ادائیگی نہ کرتی، کیونکہ اس طرح اس کی ایک بیٹی اپنے آپ ٹھکانے لگ جاتی اور اس کے لیے زہر کے ایک پیالے کا خطرہ کم ہو جاتا۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں قزاقوں کے ہاتھ کیسے لگی تھی؟ میں نے پوچھا تھا مگر تم نے بتایا نہیں تھا۔ او ہاں، دراصل میری انا یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ کوئی مجھ سے پوچھ گچھ کرے۔ خیر، اب میں تمہیں سارا قصہ بتا دیتی ہوں۔ میں نمورنے کے قریبی ملک ارونا جا رہی تھی۔ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا کارواں تھا، تم اسے میرا محافظ دستہ بھی کہہ سکتے ہو۔ ہمارا جہاز اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ قزاقوں کی کشتیوں نے اسے گھیر لیا۔ کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ نے فرار ہونا چاہا تو ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ قزاق مجھے اسی جہاز پر لے آئے جسے تم نے مرمت کروا کر اپنے ساتھی کو دے دیا تھا۔ اس جہاز پر بہت سی عورتیں تھیں، زینہ بھی ان میں شامل تھی، اور چونکہ وہ سب سے حسین تھی اس لیے سب سے زیادہ تختہ مشق بنتی رہی۔ اتنے میں ایک زبردست طوفان آیا، جہاز کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ قزاق سمجھے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، وہ اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر جہاز سے چلے گئے، لیکن طوفان نے ان کی کشتیاں الٹ دی۔
ان میں سے کسی طرح دو دوبارہ جہاز تک پہنچ گئے، مگر غصے میں بپری عورتوں نے جوش انتقام میں انہیں مار ڈالا۔ پھر تمہارا جہاز آ گیا، اس کے بعد کے حالات تو تم خود بھی جانتے ہو۔ شہزادی اس حفاظتی دستے کے انتظار میں وہاں ٹھہری ہوئی تھی جو ہمیں لینے کے لیے بیکال سے آنے والا تھا۔ میں سارا دن بستی کے باہر ایک چھوٹے سے چشمے کے پاس درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا سوچتا رہتا تھا۔ میری سمجھ میں اب تک یہ بات نہ آ سکی تھی کہ میرے ڈپلیکیٹ نے ہمارے پرتپاک خیر مقدم اور خاطر مدارات کے احکامات کیوں جاری کیے۔ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اس عزت و تکریم کے بجائے اس نے میرے قتل کا حکم صادر کر دیا ہوگا۔ اس متضاد سلوک کا مطلب تھا کہ وہ کسی خاص منصوبے کے تحت ایسا کر رہا ہے۔ وہ منصوبہ یا چال کیا ہو سکتی تھی؟ میرے فہم و ادراک سے باہر تھی، اس لیے مجھے اس وقت تک کچھ بھی نہیں کرنا تھا جب تک وہ خود کو قدم اٹھانے میں پہل نہ کرے۔ اس سلسلے میں مجھے صرف دفاعی جنگ لڑنا تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے سر میں زور کا درد اٹھا تھا، اس بار یہ درد بے حد شدید تھا، یوں لگتا تھا جیسے کمپیوٹر کی لہروں نے مجھے تلاش کر لیا ہو۔ پھر ایک دم ہی وہ درد ختم ہو گیا۔ یہ ثمر کی نشانی تھی کہ ڈاکٹر فریدو مجھے کسی بھی لمحے واپس بلا سکتا ہے۔ میں نے پیلو کی طرف دکھ سے دیکھا جو مجھے سر درد میں مبتلا دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ کیا آپ کو بہت تکلیف ہے جناب؟ میں کو دوا تیار کروں؟ نہیں پیلو، سر درد تھا جو ٹھیک ہو گیا۔ میں اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ اب کسی بھی وقت ہم کبھی دوبارہ نہ ملنے کے لیے جدا ہو سکتے ہیں؟ تم مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہو پیلو؟ میں سرامہ جا کر ملکہ فیرا کی حمایت میں نموردیہ کے خلاف آزادی کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ میں غلام ملک نہیں بلکہ آزاد ملک کا شہری بننا چاہتا ہوں۔ تم دوبارہ سرامہ جانا چاہتے ہو؟ میں سرامانی ہوں جناب، میری جڑیں سرامہ میں ہیں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو میں اپنے وطن ضرور جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، ہر آدمی کی جڑیں اپنے ہی وطن میں ہوتی ہیں۔ میں خود بھی تو اپنی سرزمین اور اپنے وطن کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ پھر اچانک مجھے ایک بات سوچی، تم جینیس بننا چاہتے ہو پیلو؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عظیم تر انسان ہوتا ہے پیلو، جسے لوگ ہمیشہ عزت و تکریم سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے ہم عصر ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس پر فخر کرتی ہیں اور اس کے مجسمے بنا کر انہیں ہار پہناتی ہیں، جیسے دیوتا بروک کے مجسمے بنائے جاتے ہیں۔ ہاں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت۔ پھر تو میں جینیس بننا پسند کروں گا، لیکن اس کے لیے کیا مجھے پہلے مرنا پڑے گا؟ موت تو برحق ہے میرے دوست، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، مگر جینیس بننے کے لیے مرنا شرط نہیں۔ میں تمہیں ایک ایسی راز کی بات بتاتا ہوں جو تمہیں جینیس بنا دے گی۔ ضرور بتائیے جناب، مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ تو پھر غور سے سنو اور ہر بات اچھی طرح ذہن نشین کرتے جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے زمین پر دائرہ بنایا۔ یہ سورج ہے یا چاند؟ مگر یہ مجھے جینیس کیسے بنائے گا؟ بیچ میں مت بولو اور غور سے دیکھتے جاؤ۔ یہ نہ تو سورج ہے اور نہ ہی چاند، بلکہ یہ ایک پہیا ہے اور یہ دوسرا پہیا ہے۔ میں نے دوسرا دائرہ بناتے ہوئے اسے سمجھایا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ پہیے کی کارکردگی سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ بات اب تک سرامہ کے کسی آدمی نے کیوں نہیں سوچی؟ اس لیے کہ ان میں کوئی جینیس نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ منگرولوں میں بھی ایسا کوئی جینیس پیدا نہیں ہوا جو پہیے کا استعمال جانتا ہو۔ تم انہیں کسی چمڑے یا کپڑے پر مت بنانا، بلکہ ہر بات اپنے ذہن میں نقش کر لو اور جب بھی موقع ملے سرامہ پہنچ جاؤ۔ میں ایسا ہی کروں گا، بس سمجھ لو کہ میں جینیس بن چکا ہوں۔ ابھی ہم پہیے کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو درے کی سمت سے تقریباً 25 گھڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ وہ میرے قریب آ کر رک گئے۔ ان کے سربراہ نے مجھے چمڑے کے ٹکڑے پر مشتمل خط دیا جس میں یہ الفاظ تحریر تھے، برادر عزیز، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ خبر میرے لیے خوشی کا باعث بنی کہ تم زندہ ہو۔ میں تم سے ملنے کے لیے بے تاب ہوں۔ فی الفور روانہ ہو جاؤ۔ تمہارا جڑواں بھائی گومروش۔